बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे, एक मशहूर ज़माना फिक्रा है टीपू सुल्तान का कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। तो आज पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक सिविल जज ने जो अदालती फैसला लिखा है और जो उस फैसले पर जिस तरह अमल किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए वो मसलियत पसंद जजेस की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो फैसला क्या है उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, लंदन प्लान जो है वो तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया, जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे, उस पर भी बात करेंगे। आज उनके केसेस जो थे आज जेर समात, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लेने के लिए एक पिटीशन दायर कर दी गई है, वो पिटीशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। नाजरीन, मैं चूंकि खुद भी एक वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मैं देखता हूँ कि सिविल जजेस साहबान बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे करते हैं जिनकी खास तौर पर जो इंतजामी अफसरान से मुतलका होते हैं, मतलब जिसमें डिप्टी कमिश्नर हो, कोई कमिश्नर हो, इवन तहसीलदार भी हो, तो उन ऑर्डर्स की उस तरह से कंप्लाइंस नहीं की जाती इंतजामिया की जानिब से। तो आज सिविल जज लाहौर शफकत महमूद, उन्होंने एक तारीख रकम की है। उन्होंने एडीसीआर लाहौर अदनान रशीद साहब को गिरफ्तार कराया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं कराया बल्कि उनको हथकड़ी लगाई गई और हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश भी किया गया। बुनियादी तौर पर इशू ये था कि एक प्रॉपर्टी केस में बार बार उनको तलबी के नोटिस कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे और बार बार तलबी के नोटिस जारी होने के बावजूद वो पेश अदालत नहीं हो रहे थे। तो आज फिर जो सिविल जज हैं उन्होंने पुलिस को, जो मुतलका पुलिस थी, और अदालती बेलफ को हुक्म दिया और उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए और कहा कि जी उनको गिरफ्तार करके और हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया जाए। तो आज फिर अदालती अमला और पुलिस, उन्होंने जाके जो एडीसीआर लाहौर थे अदनान रशीद, उनके ऑफिस से उनको गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगाने के बाद फिर उनको कोर्ट में पेश भी किया। जब वो अदालत में पेश हो गए तो फिर उन्होंने अदालत में माजरत भी की और कोर्ट को ये भी बताया कि जी अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है और अमल दरामद की जो रिपोर्ट है वो आज ही पेश कर दी जाएगी। मैं अदालती हुक्म अदूली का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इस यकीन दहानी पर फिर अदालत ने उनकी हथकड़ी भी खुलवा दी और उनको अदालत से जाने की इजाजत भी दे दी। ये नाजरीन एक सिविल जज है जो पाकिस्तान की जुडिशरी में सबसे छोटा जुडिशल ऑफिसर होता है। और पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस साहबान हैं, आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि परवेज इलाही केस में रोका गया था और पुलिस को ये हिदायत की गई थी कि आप उनको घर छोड़ के आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको अगवा कर लिया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मसलियत पसंद जजों से तो ये सिविल जज शफकत महमूद साहब जो हैं, ये करोड़ नहीं अरब गुना अच्छे जज साबित हुए हैं और उन्होंने कानून पर अमल दरामद कराया भी है और ये साबित भी कर दिया है कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर चाहे तो फिर उसके अहकामात जो हैं वो हर सूरत मानने पड़ते हैं, जैसा कि आज हुआ। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आपके भी और मेरे सबके सामने है। नाजरीन, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे जिसने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया का लकब भी दिया था और पनामा केस में इनको नाअहल भी किया था ताहयात। लेकिन वो लंदन प्लान जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे कि जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ना, उनको वजीर आजम के ओहदे से हटाना, नवाज शरीफ को वापस लेके आना, उनके केसेस खत्म कराना और इमरान खान को सजा दिलवाना, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लेके आना, ये सारा लंदन प्लान है। और इसमें वो पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ लोगों के नाम लेते थे, कमर जावेद बाजवा साहब का भी उन्होंने नाम लिया और भी लोगों के नाम लिए। तो आज किसी हद तक उसके मैं समझता हूँ 80% हिस्से पर अमल दरामद हो चुका है। वो इस तरह के एक पोर्शन तो चूंकि उनका इक़्तिदार से अलहदगी का वाला जो था वो तो इमरान खान साहब को हटा दिया गया तहरीक अदम अतकात के जरिए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो काफी हद तक वो कुव्वतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना चाहती थी, तो उन्होंने बड़े बड़े इलेक्टेबल्स और नोटेबल्स जो है वो तोड़ लिए हैं। किसी को जहांगीर खटक साहब की पार्टी में शामिल करा दिया गया है, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया है, कोई वापस नून में आ गया है, जैसे राजा रियाज साहब थे। तो न एक जो उनके बाकी दो केसेस थे, एक तो आज अल अजीजिया उनका जेर समात था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
باقی جو ایون فیلڈ کیس تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا. فلیگ شپ ریفرنس 3 بنیادی طور پہ ریفرنسز بنائے گئے تھے، ایک العزیزیہ تھا، ایک ایون فیلڈ تھا اور ایک فلیگ شپ تھا. تو ایون فیلڈ میں ان کو پہلے بری کر دیا گیا تھا، فلیگ شپ ریفرنس جو ہے وہ واپس لے لیا تھا. تو آج العزیزیہ میں بھی نواز شریف کو بری قرار دے دیا گیا اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں جو سزا سنائی گئی تھی ظاہر ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے تیز ترین میں سمجھتا ہوں یہ کیس تھا اس حوالے سے جو کرپشن کے کیسز ہوتی ہیں کہ ٹوٹل اس کی 52 ڈیز لگی ہیں اس کو. 21 اکتوبر کو نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آئے تھے اور آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ناظرین 12 دسمبر ہے. تقریباً 52 دن بنتے ہیں. تیز ترین سماعت ہوئی ہے اس میں اور وہ یہ تیز ترین سماعت ایک طرف اور جو توشہ خانہ اپیل جو عمران خان نے دائر کی تھی وہ اس سے پہلے کی دائر ہے لیکن ابھی تک اس کو فکس ہی نہیں کیا گیا. اور آج بڑے دلچسپ سوال کیے گئے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جی کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت افراد سے تعلق سے متعلق کچھ ثابت کیا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں. بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت ہونے کا نیب نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اب بچوں کے زیر کفالت ہونے کا ثبوت جو ہے وہ نیب نے دینا تھا، نہیں دیا. نواز شریف کا العزیزیہ اور ہل میٹل سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. یہ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ جن کے نام پراپرٹی ہے وہ نواز شریف کے زیر کفالت ہے. اب جس کے بچے ہیں یہ کوئی انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کے بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے اسی کے زیر کفالت ہوتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، سوال اس قسم کے کیے جا رہے ہیں کہ جی نہیں کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو اس لیے بری کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آمدن سے زائد اثاثوں کا یہ کیس ہی نہیں بنتا اور ان کی ملکیت کے متعلق کوئی واضح اور منطقی ثبوت نہیں ہے. تو پھر نیب پروسیکیوٹر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نواز شریف کے بیٹوں کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ مل لگا لیتے. اب یہ نیب پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں. تو پھر اس پہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ مفروضے پر تو بات ہو نہیں سکتی. اب ظاہر ہے باپ کا تو بیٹوں سے تعلق ہے نہیں اور ویسے بھی پوری دنیا میں وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے اثاثے جو ہے وہ بہرحال ان کے بیوی بچوں کے نام ہی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے نام ہوتے ہیں. تو یعنی عدالت جو ہے وہ اتنی معصومیت اور بھولے پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہی ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی بچوں کے ان کے زیر کفالت ہونے کا ثبوت جو ہے وہ آپ بتائیں، وہ ثبوت کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو ان میں پراسیکیوٹر تھے کہ جی پراسیکیوشن نے آمدنی اور اثاثوں کی قیمت بتانا تھی. پراسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا کہ جن کے نام اثاثے ہیں وہ زیر کفالت ہیں. پراسیکیوشن کو یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ بے نامی جائیداد بنائی گئی ہے. اگر اس سے متعلق کوئی ثبوت نہیں گیا تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا. خیر یہ کیس بنتا یا نہیں بنتا اس سے ہٹ کے وہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان جنہوں نے نواز شریف کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا، جنہوں نے ان کو جھوٹا اور خائن کہا اور جنہوں نے تاحیات نااہل قرار دیا، تو پھر ان کے خلاف بھی یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. اور وہ کارروائی اب دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج سائفر کیس جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے مقرر تھا. آج بنیادی طور پر ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس کیس میں. اسی مہینے کی 4 تاریخ کو اس کیس میں سائفر والے کیس میں کاپیاں تقسیم کی گئی تھی اور کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد قانونی طور پر ایک قدغن ہوتی ہے کہ 7 دن کی جو ہے وہ مہلت ہوتی ہے اور 7 دن کے بعد فرد جرم عائد ہوتا ہے. تو آج فرد جرم عائد ہونا تھا لیکن آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکا. جب کاپیاں تقسیم کی گئی تھی تو اس فیصلے کو علیحدہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اور آج نواز شریف اپنا عمران خان کی جو توشہ خانہ نیب والا کیس تھا اس میں درخواست ضمانت جو ہے اس کی بھی آج سماعت ہونی تھی. وہ پہلے اس کی 13 کی پیشی لگی تھی، پھر اچانک سے وکلاء کو بلا لیا گیا، پھر اس کو 11 تاریخ کی پیشی لگا دی گئی، پھر 11 کے بعد اس کو آج کی پیشی لگائی گئی تھی. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ آج کی جو کاروائی تھی اڈیالہ جیل کی ناظرین وہ بڑی میں سمجھتا ہوں ایک تو عجیب بھی تھی اور دوسرا عمران خان کی زیادتی ان کی فیملی کے ساتھ بھی اس میں زیادتی کی گئی. ایک تو اس میں چونکہ اوپن ٹرائل کا وہ کیا گیا تھا کہ جو جیل کی سماعت ہوگی اس میں عام لوگ، میڈیا کے لوگ اور ان کی فیملی کے لوگ وکلاء جو ہیں وہ جا سکیں گے. آج عمران خان کے وکلاء کو تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کرانے کے بعد جو ہے وہ جیل میں جانے کی اجازت ملی. اور پھر وہ نام نہاد جس طرح اوپن ٹرائل کی بات کی جاتی تھی کہ جی میڈیا کو بھی ایکسیس ہوگا، تو کورٹ جو ہے وہ 2-3 سیکشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. آج جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے انہوں نے بتایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے
کہ 2-3 ڈویژن میں تھے، اور وہ لوگ جو یعنی جن کو یہ بتایا گیا کہ میڈیا کے لوگ ہیں، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ کس چینل سے یا کس اخبار سے ان کا تعلق ہے، ان کا اور جج صاحب کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 50 فٹ تھا۔ اب 50 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا ملزم کیا کہہ رہا ہے، یا ملزم کا وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ 15 سے 20 لوگ جو تھے وہ فورس کے لوگ تھے جو جج صاحب کے ارد گرد موجود تھے، اور اس پہ انہوں نے حیرانی کا بھی اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں نے تو اس قسم کا کوئی آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ زیادتی کی گئی، جب وہ جیل پہنچے تو تقریباً 45 منٹ کے لیے انہیں ایک ایسے حصے میں لاک کر دیا گیا جس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی 45 منٹ باضابطہ آج انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا، لیکن وہ ڈیٹین تھے۔ اب وہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 10 ہے جو پاکستان کے ہر شخص کو شفاف کاروائی مقدمہ کا حق دیتا ہے، وہ آج کہاں گیا؟ بنیادی طور پر یہ ٹرائل کورٹ جو کچھ اس میں کر رہی ہے سائفر کیس میں، اور اس سے پہلے جو کچھ توشہ خانہ میں کیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بائسڈ پروسیڈنگز ہیں، یہ بالکل جانبدارانہ ایک عدالتی کاروائی کی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ عمران خان کو سزا سنانا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں اب کوئی شک جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جہاں تک ان کی توہین کا کیس تھا، تو اس میں بھی 4 ممبرز وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ نثار احمد درانی صاحب ہیں، اس میں شاہ محمد جتوئی ہیں، بابر حسن پروانہ اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ۔ اب یہ کل جو ہے اڈیالہ جیل جائیں گے، اور فرد جرم کی کارروائی توہین الیکشن کمیشن کیس جو تھا اس میں مکمل ہوگی۔ یہ تو تھے عمران خان صاحب کے کیسز، لیکن آج اس پر جو جس کیس میں فرد جرم لگائی جانی تھی، آج اس میں فرد جرم جو ہے وہ نہیں لگائی گی۔ اب اس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوگی، اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو مسلینیس اپلیکیشنز ہیں عمران خان صاحب کی، جتنی وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہیں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس ٹرائل کو جو ہے اگر شروع کر بھی دیا جائے تو اوپر سے کوئی ایڈورس آرڈر آ جاتا ہے تو پھر سے یہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ جب ایک بڑی عدالت کا فیصلہ آ جائے تو پھر بہرحال جو ماتحت عدالت ہوتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مسلینیس پیٹیشنز ہیں، ان کی اپلیکیشنز ہیں، پہلے ان پہ فیصلہ ہو جائے، پھر یہ سائفر ٹرائل میں جو طے کر چکے ہیں آپ، وہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اس میں پورے ملک کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، سب کچھ اس میں نظر آ رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم پیٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کر دی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پیٹیشن فائل کی گئی تھی 4 پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، تو اس میں جو سیولین کا ملٹری ٹرائل تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے خلاف نگران حکومت نے جو ہے وہ اپیل فائل کر دی تھی۔ اب اس پر بینچ جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے، لیکن سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے ذریعے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کر دی گئی ہے، اور اس درخواست میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ حکومت کی یہ جو اپیل ہے، اس اپیل کی لائیو سماعت جو ہے وہ نشر کی جائے۔ جیسے پہلے کچھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور کچھ سماعت جو ہے وہ دیکھی بھی تھی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں قانون کیا ہے، اور قانون کی جو پامالی ہے وہ عدالتی سطح پر کیسے کی جاتی ہے، ججز جو ہے وہ کیسے دھجیاں اڑاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے 129ویں نمبر پہ آنے کی وجوہات جو ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں نواز شریف کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لاڈلا بنا کے لایا گیا ایک شخص کو، اور اس کے مقابلے میں جس شخص کے خلاف تقریباً 200 کیسز جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، اس کی جو ہے وہ 6 مہینے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے، درخواست ضمانت ہے 2 مہینے وہی نہیں فکس کی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔